औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं होली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 11 सफल मुज़फ़्फ़र है, 8 सितंबर है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफ़िस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हम इसमें तारीख़ी एतबार से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, जिस मनातिक़ से जहाँ से भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के काफ़िले को सुराए आले मोहम्मद को गुज़ारा गया, वहाँ पर क्या-क्या मसाइब जो है वो शामिल हाल रहे। इन तमाम चीज़ों को तारीख़ी एतबार से रोज़ाना डेली बुनियादों पर आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे क्योंकि अरबईन के अय्याम जो है वो करीब तर हैं, तो आज ज़ियारत अरबईन की शरह के ऊपर बात होगी और अरबईन आइम्मा की निगाह में ज़ियारत अरबईन जो है आइम्मा की निगाह में क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इसके ऊपर बात करने के लिए आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र इंशाअल्लाह माजूरीन। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़िबला ज़ियारत अल-अरबईन की शरह जो है वो फरमाइए, जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनको ज़रा सा खोल के बयान फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र व तक़ब्बलल्लाहु ख़दमतकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। परवरदिगार आपको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए। ये अरबईन चूँकि उस लब्बैक के या हुसैन की जो सदा आज पूरी दुनिया में मशी के वक्त और इबादत के वक्त और सहराए करबला और अरियाफ करबला और मुदन करबला और मुदन आलम में जो आवाज़ गूंज रही है, उसी आवाज़ हुसैनी पर लब्बैक है, जो मौला ने सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को ज़मीन करबला से एक आवाज़ बुलंद की थी कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो हमारी मदद करे। तो मदद इमाम के मकासद में मदद करना है, इमाम के हदफ और उनके एम, ऑब्जेक्टिव और पर्पस। आज पूरी दुनिया में कई करोड़ लोग सहराए करबला की तरफ बढ़ते हैं, ज़मीन करबला की तरफ बढ़ते हैं और मशी करते हैं और लब्बैक या हुसैन कहते हुए उस मजलूम करबला, उस बशरियत के इमाम, उस नजात दहिंदे इंसानी कि जिसने ज़ेर तीग़ भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की, उस मजलूम करबला को सलाम करते हैं। तो ज़ियारत अरबईन ये सलाम है मजलूम करबला इमाम हुसैन पर। अस्सलामु अला वलिय्यिल्लाहि व हबीबे। चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नाजरीन, मुशारिकीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अरबईन के लिए जाते हैं तो ज़ियारत अरबईन क्या है और इस ज़ियारत के पढ़ने का सवाब और शरफ क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। और लफ्ज़ों की शरह भी, बाद अल्फाज की शरह भी ज़रूरी है ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए। सलाम हो उस वलीयुल्लाह पर और अल्लाह के हबीब पर। अब आप देखें कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सलाम हो अल्लाह के वली पर और उसके हबीब पर। जो वली खुदा हो वो हुसैन, जो हबीब खुदा हो वो हुसैन। अस्सलामु अला खलीलिल्लाह व नजीबे। सलाम हो खलील खुदा पर। मजलूम करबला इमाम हुसैन को खलीलुल्लाह कहा गया गमूसवी साहब। व नजीबे यानी वो नुमाइंदा इलाही कि जिसको परवरदिगार ने चुना था दीन की हिफाजत और नशर दीन और बकाए दीन के लिए। तो जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो आपके जहन में ये बात आए कि आप वली खुदा, हबीब खुदा, खलील खुदा, नजीब खुदा को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अला सफ़ीय्यिल्लाह व इब्न सफ़ी। सलाम उस मजलूम करबला हुसैन पर जो सफ़ी है, खुदा है, अल्लाह का सफ़ी है, सफ़ी है, परवरदिगार है, व इब्न सफ़ी है
اور صفی کا بیٹا ہے، غور کیجئے گا، یعنی امام علی صفی اللہ ہیں اور امام حسین صفی اللہ کے بیٹے اور خود بھی صفی اللہ ہیں۔ السلام علی الحسین المظلوم، یہ لفظ جو استعمال کیا بہت ہی سخت ترین اور درد اور کرب میں ڈوبا ہوا فقرہ ہے۔ سلام ہو حسین مظلوم پر، الشہید، مظلوم کربلا حسین الشہید پر سلام ہو۔ السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات، سلام ہو اس حسین پر جو اسیر قربات ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ لفظ ہی صرف رلا دینے کے لیے کافی ہے، یہ صرف لفظ ہی تڑپا دینے کے لیے کافی ہے، یہ لفظ ہی جہان بشریت کو رونے کے لیے کافی ہے۔ سلام ہو اس حسین پر جو اسیر قربات ہے، یعنی درد و آلام و مصیبتوں میں جو گھر چکا تھا وہ حسین، جس نے امتحان قتل گاہ میں دیا وہ حسین، جس نے تیغ کے نیچے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی وہ حسین، ان کے بخشد بے یقینہ را یقین، ان کی از خونش برویت لا الہ، جس کے لہو کے قطرے سے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا رہی تھی۔ حسین قتل گاہ میں مقتل میں امتحانات دے رہے تھے، درد اور کرب، اور صرف یہ امتحان صحرائے کربلا میں اسیر قربات کیوں کہا گیا؟ موسی صاحب توجہ کیجئے گا، یہ اسیر قربات کیوں کہا گیا؟ صرف صحرائے کربلا میں امام حسین کی قربانی نہیں ہے، بلکہ صحرائے کربلا سے لے کر کوفہ کی راہوں میں اور کوفہ سے شام تک امام حسین اسیر قربات ہیں، امام حسین اسیر مصائب ہیں، امام حسین زمین کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک حسین کے بچوں نے قربانیاں دی، جناب سکینہ نے قربانی دی، شام کے زندان میں ایک بچی کا مر جانا یہ قربانی ہے دین کے لیے۔ ذرا تنہائی میں امت مسلمہ بیٹھ کر سوچے کہ وہ بچی جس کو امام حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، اس نے قربانی کہاں دی؟ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچی، اور شام کی سرزمین پر اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ورنہ 4 سال کی عمر مرنے کی نہیں ہوتی وہ بچی۔ سلام اس یتیمت الحسین پر جس کی عمر کم تھی، مصیبتیں زیادہ تھیں، دن کم تھے، مصائب زیادہ تھے۔ 4 سال کی عمر مرنے کی نہیں ہوتی ہے، مگر 4 سال کی عمر میں اس بچی نے بقائے دین کے لیے، بقائے اسلام کے لیے، بقائے شریعت کے لیے، بقائے انسانیت کے لیے اس شہزادی سکینہ نے قربانی پیش کی۔ تو امام حسین اسیر قربات ہیں، وقتیل العبرات ہیں۔ امام فرماتے معصوم کا یہ فقرہ ہے دعائے یہ زیارت اربعین، سلام اس حسین پر جو قتیل العبرات ہے، یعنی جسے رلا رلا کے مارا گیا، جسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا، جسے مسلسل تڑپایا گیا۔ اور خدا کی قسم یہ آج میں یہ فقرہ دیکھ رہا تھا، کلیجہ پھٹ گیا۔ سلام اس حسین پر کہ جسے کربلا کے صحرا میں مسلسل تڑپایا گیا۔ کبھی قاسم کے لاش پر حسین روئے تڑپے، کبھی حسین جوان بیٹے کی لاش پر، یعنی ایک فقرہ ہی کافی ہے امت مسلمہ جہان بشریت کے بیدار ہونے کے لیے۔ کبھی اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر حسین تڑپے، ظالم نے اتنا درد دیا تھا صحرائے کربلا میں کہ جوان بیٹے کے سینے میں برچھی توڑ دی، اور برچھی اس انداز میں توڑی کہ برچھی سے اکبر کا کلیجہ۔ حسین مسلسل قتیل الابرار ہیں، حسین مظلوم کربلا مسلسل قربانی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین صحرائے کربلا میں کبھی اکبر کے لاشے پر، کبھی قاسم کے لاشے پر، کبھی حضرت علی اصغر کے لاشے پر مسلسل، چونکہ ایک تفصیل ہے اس کی میں نے اشارہ کر دیا، سلام اس حسین پر جسے مسلسل رلایا گیا۔ اور صرف کربلا تک نہیں، کربلا کے بعد کوفہ اور کوفہ سے شام، جب سکینہ کے رخسار پر تماچے ظالم لگاتا تھا تو امام مظلوم کربلا ظاہر سی بات ہے اس وقت گریا کرتے تھے۔ باپ ہیں جناب سکینہ کے، جس کو دعاؤں میں امام حسین نے مانگا تھا وہ بچی۔ اب اس کے بعد میں ایک فقرہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ولی خدا ہیں اور ابن ولی خدا ہیں، آپ صفی خدا ہیں اور ابن صفی خدا ہیں۔ چونکہ یہ زیارت بہت طویل ہے اور کبھی وقت رہا تو اس کی تفصیل ایک ایک لفظ کی عرض کروں گا۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ اہم فقرے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اہم فقروں میں سے ایک اہم فقرے تو اس کے تمام اہم ہیں، لیکن ایک ایک لفظ پر غور کر لیں۔ وَآتَيْتَهُ مَوَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ، سلام اس حسین پر جس نے انبیاء کی وراثت کو پہنچا دیا، سلام اس حسین پر جو مواریث انبیاء ہے۔ یہاں پر امت مسلمہ غور کرے کہ ذکر حسین صرف ذکر حسین نہیں، ذکر آدم ہے۔ اربعین میں امام حسین کو سلام کرنا صرف امام حسین کو نہیں، یہ ذکر آدم ہے، ذکر نوح، 1,24,000 نبیوں کے مواریث کو جو پہنچا دے اس کو حسین کہتے ہیں۔ امت مسلمہ جہان بشریت اور جہان انسانیت تک جو مواریث انبیاء کو پہنچا دے اپنی شہادت کے ذریعے سے، اپنی قربانی کے ذریعے سے، اپنی شہادت کے ذریعے سے، اس شہزادے کو، اس مظلوم کو، اس عظیم شخصیت کو حسین کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر سویا ہوا غریب نواز جو اہل سنت جس کی بہت تقدیر کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، انہوں نے جہان بشریت کو شاید اس لیے بیدار کیا، اور یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شعر، یہ اشعار ہمارے مدخل رئیسی پر اور باب رئیسی پر اس کو لکھ دیا جائے تاکہ ہرانے والا پڑھے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے کہا دین است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے، تو کیا اس فقرے پر، اس شعر پر امت مسلمہ کو بیدار ہو کر کہ حسین دین ہے چلو کربلا چلو، حسین دین ہے چلو مشرق کی طرف چلو، حسین دین ہے چلو عراق چلو، حسین دین ہے۔ تو آج جو مشرق کے لیے لوگ جا رہے ہیں، آج جو کربلا جا رہے ہیں، وہ صرف کربلا نہیں دین کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں، جوانوں غور کرو، امت مسلمہ غور کرے، عالم بشریت غور کرے، انسانیت غور کرے کہ یہ کراؤڈ، یہ کئی کروڑ کا کراؤڈ جو زمین کربلا کی طرف رواں دواں ہے، جو مشی کر رہا ہے، یہ کراؤڈ صرف حسین کی طرف نہیں جا رہا بلکہ دین کی طرف جا رہا ہے۔ جو دیندار ہیں وہ دین کی طرف جا رہے ہیں، جو صاحبان دین ہیں وہ دین کی طرف جا رہے ہیں، اور جن کو دین سے محبت ہے وہ فرق و مذاہب و ملل و ادیان و دھرم کی بات نہیں کرتے، وہ انسانیت کی بات کرتے ہوئے پرچم انسانیت امام حسین کی طرف، تو شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، دی پناہ است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے۔ اب یہاں پر لوگ تیزی سے گزر جاتے ہیں لیکن اس پر فکر نہیں کرتے۔ اس کو کھولیے، دی پناہ است حسین، جی اس پر تیزی سے گزر جاتے ہیں موسوی صاحب۔ دی پناہ است حسین یعنی حضرت آدم تھے، مگر ان کے لیے جملہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین کو پناہ دیا۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے لے کر 1,24,000 1,24,000 پیغمبر جو گزرے ہیں وہ مبلغ دین ہیں۔ غور کیجئے گا، مبلغ دین، انہوں نے دین کو پہنچایا ہے۔ دی پناہ ان کے لیے استعمال خواجہ غریب نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اگر کسی کے لیے دی پناہ کہا تو مظلوم کربلا امام حسین کے لیے، کہ امام حسین دی پناہ ہیں، یعنی جس نے دین کو پناہ دیا، جس نے دین کو پروٹیکٹ کیا، جس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے دین کو یونیورس میں، انٹائر ورلڈ میں صرف نشر ہی نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں دین کی بقا کی جو ضامن شخصیت، اس کو حسین کہتے ہیں۔ دی پناہ سرداد نداد دست در دست یزید، سر امام حسین نے دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھوں میں، کیوں؟ حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اب یہاں پر اگر غور کریں، دو اہم باتیں کہی۔ مظلوم کربلا کو یہ نہیں کہا کہ سبط نبی ہیں، ابن علی ہیں، سید الشہداء ہیں، یہ تو ساری دنیا بول رہی ہے، مگر خواجہ کہتے ہیں حسین دین ہے، ایک اہم بات۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہی، سر تو مظلوم کربلا نے دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا مگر اپنے ہاتھوں کو یزید جیسے فاسق و فاجر اور مجرم اور دہشت گرد یزید ابن معاویہ کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اب یہاں پر ہم یہ لفظ بھی ذرا آج کھول دیں کہ بیعت کیا ہے عزیزان گرامی۔ بیعت، جو یزید بیعت لے رہا تھا، وہ یعنی بیعت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دینا، یہ بیعت ہے۔ بیعت جوانوں یعنی ایکسپٹ کرنا یزید کی غلامی کو، یہ ہے بیعت۔ یزید جو بیعت لے رہا تھا انٹائر ورلڈ سے کہ میری بیعت کرو، میں خلیفۃ الرسول ہوں اور میں آقا ہوں، اور پوری امت مسلمہ غلام بن کر
میری بیعت کر لے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں ایک جملہ یہاں پر یہ بھی اضافہ کر دوں کہ بہت اہم بات آج کہنے جا رہا ہوں کہ غدیر میں جب نبیوں کے سلطان و سردار نے علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا یعنی جس کا میں مولا و آقا ہوں اس کے علی مولا، جو مجھے مولا و آقا سمجھتا ہے اس کے بھی علی مولا اور آقا ہیں۔ تو غدیر میں موسوی صاحب صرف دو مولا، نبی مولا، علی مولا، اور غدیر میں جتنے افراد ہیں سب غلام، آقا صرف دو ہوئے، مولا صرف دو ہوئے، نبی مولا، علی مولا، باقی جو مجمع ہے 1.25 کا وہ سب غلام، آقا اور مولا صرف دو۔ تو اب آقا کے ہاں آقا پیدا ہوں گے اور غلام کے ہاں غلام پیدا ہوں گے۔ یہ کائنات، یہ وقت تیزی سے گزرتا رہا، آقا کے ہاں آقا، مولا کے ہاں مولا پیدا ہوئے اور غلام کے ہاں غلام پیدا ہوئے۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ غلام زادے کی بیعت مولا زادہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ثابت ہے اور یہ مشیت الہی ہے اور یہ حکمت الہی ہے کہ کبھی بھی کوئی مولا کسی غلام زادے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو غلام زادوں نے خلافت پر قبضہ کیا اور خلافت کو آگے بڑھاتے رہے ایک دوسرے کے، اور بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک یہ خلافت یزید جیسے دہشت گرد کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، اور جب پہنچ گئی تو اس نے اسلام کو قتل کرنا چاہا، دین کو قتل کرنا چاہا، شریعت کو قتل کرنا چاہا، انسانیت کو قتل کرنا چاہا، انٹائر ورلڈ کی ہیومینٹی کو قتل کرنا چاہا۔ تو اب ضرورت تھی کہ جو دین ہو وہ سامنے آ جائے۔ آج مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور دوسرے کیوں نہیں ہیں؟ اور دوسرے دین ہی نہیں ہیں، وہ دیندار تو ہو سکتے مگر دین نہیں ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دیدار ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، مگر وہ دین نہیں ہے۔ تو دین کو، ریل دین کو، ایکچول دین کو، اصل دین کو، حقیقت دین کو انٹائر ورلڈ میں سامنے آنا تھا۔ اب سامنے آنے کے لیے جتنی چاہے قربانی دینی پڑے دینا ہے۔ امام حسین چونکہ اصل دین ہے اور ریل جو دین اور دین کا جو چہرہ ہے وہ امام حسین، تو اب اس دین کے لیے جتنی بھی قربانی پیش کرنی تھی امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی۔ تو امام حسین کے لیے کہا گیا مواریث الانبیاء، انبیاء کی جو وراثت کو انٹائر ورلڈ میں پہنچا دے اس کو مواریث الانبیاء کہتے ہیں۔ اب میں ایک دو فقرے اگر آپ کی اجازت ہو تو موسی صاحب اور پیش کر دوں۔ جی بسم اللہ، جی جزاکم اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کہا وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ، امام مظلوم کربلا علیہ السلام خود حجت ہیں، اور امام حسین نے مواریث انبیاء کو دنیا بشریت کے سامنے پیش کر کے ایک حجت کو قائم کی۔ اور اس کے بعد جب آپ سلام پڑھتے ہیں السلام علیک ابن سید الاوصیاء، سلام ہو جو سید الاوصیاء کے فرزند ہیں۔ اس کے بعد جو اہم فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں، زیارت میں آپ پڑھتے ہیں اور پڑھیے گا، یہاں ٹھہریے گا مومنین اور ٹھہر کے ذرا سوچیے گا، اشہد انک امین اللہ و ابن امینے، کیا مطلب ہے؟ آپ سلام ہو اس مظلوم کربلا پر، اور اس کے بعد آپ یہ زیارت میں پڑھتے ہیں اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ انکا امین اللہ، آپ اللہ کے امین ہیں۔ امین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس امانتیں ہوں۔ غور فرمایا آپ نے، جو امانت الہی لے کر اس کائنات میں آیا ہو، کسی باطل اور بدبخت اور ارذل اور اخبث اور انجس اور بدترین اور فاسق ترین اور بدبو ترین فرد کی بیعت کر لے گا؟ استغفر اللہ، سوچنا ہی جرم ہے، سوچنا ہی گناہ ہے۔ چاہے یزید ہو اور یزید سے گزرے ہوئے ما سبق جو بھی تخت خلافت پر قابض افراد تھے، کبھی بھی معصوم اہل بیت اطہار انجس و اخبث و ارذل اور غلام زادوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ امین اللہ مثلی لا یبع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر
رسول خدا کی اس حدیث کو یاد کر لیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. غور کیجئے، مزاجن سب کے سب محمد ہیں، طریقتاً سب کے سب محمد ہیں، شرف میں محمد ہے، طریقت میں محمد ہیں، علم میں محمد ہیں. تو جب محمد ہیں تو جو اول محمد نہ کسی کی بیعت کرے گا، نہ آخری محمد کسی کی بیعت کرے گا، یزید کی اور نہ یزید جیسے کی. یزید جیسے سے مراد کیا ہے؟ یزید جیسا جو ہے جو تخت خلافت پر ظالم اور غاصب قابض ہو گیا، چونکہ اس کا حق نہیں تھا. امین اللہ تو امام حسین ہے، امین اللہ تو حضرت مظلوم کربلا ہیں، جس کے ہے میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے سین میں، جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے. تو مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت سے مراد بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ اس پر ڈسکشن ہی نہ کیا جائے کہ فلاں کی بیعت، فلاں کی بیعت، فلاں کی بیعت. امین اللہ دین اور باطل کی بیعت. اصل میں یزید کے بیعت پر، یزید کے بیعت پر وہ لوگ انفسائز کریں گے، یزید کے بیعت پر قبلہ وہ لوگ انفسائز کریں گے جنہوں نے آج تک رسول اللہ، اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہہ تو رہے ہیں مگر اس کو حلق سے نیچے اتار نہیں پائے، اس کو ہضم نہیں کیا ہے، اس کو مانا نہیں ہے، وہ صرف مجبوراً، جس طرح فتح مکہ میں مجبوراً کہا، آج بھی کچھ لوگ مجبوراً کہتے ہیں، وہ یزید کی بیعت کے اوپر انفسائز کریں گے. باقی کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا، سب جانتے ہیں. یقیناً یزید اور یزید جیسے کی بیعت، جیسے پر تھوڑا سا مسئلہ ہے. جو جیسے گزرے ہیں یزید جیسے، دیکھیں میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ یزید اور یزید سے ما قبل جو گزرے ہیں تخت خلافت پر، غاصبین اور قابضین اور حاسدین اور مجرمین جو تخت خلافت پر بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ بھی یزید جیسے تھے. فرق کیا تھا دونوں میں؟ وہ بھی غاصب، یہ بھی غاصب، وہ بھی مجرم، یہ بھی مجرم، وہ بھی ظالم، یہ بھی ظالم، وہ بھی کذاب، یہ بھی کذاب، وہ بھی فاسق، یہ بھی فاسق. فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ ہے کہ یزید کا جو جرم تھا وہ کربلا میں کھل گیا بس. اس لیے آج انٹائر ورلڈ مجبوری میں ہی صحیح یزید پر لعنت کرتی ہے دنیا، اور یزید کو اپنا کہنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اور کچھ مجرمین تو ابھی بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یزید کا اگر یہ کربلا میں جرم نہ کھلتا تو یزید کو رضی اللہ لکھتے، کیونکہ مزاج اور امتزاج میں تو ان کے رضی اللہ گھس چکا تھا، جس کو بھی دیکھا رضی اللہ لکھ دیا. تو یزید بھی آج انٹائر ورلڈ میں رضی اللہ ہو جاتا اگر مظلوم کربلا قربانی نہ پیش کرتے اور اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو نہ ہٹاتے، اور درباری یزید میں علی کی بیٹی، علی مزاج، علی شہامت، علی جلال، علی کا کمال اور علی کی جرأت اور علی کی ہیبت اور علی کے لسان اور لسان ولایت سے اگر علی کی بیٹی یہ جملہ نہ کہتی، یہ ابنۃ القاضات کردہ غلام زادوں کا بیٹا. یہ تو زمانے کا انقلاب ہے جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں سے بات کر رہی ہے. تو یہاں پر جو امین اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کی امانتیں جو مظلوم کربلا کے حوالے آخری نبی نے کی تھی، وہ امانتیں جو مظلوم کربلا لے کر آئے تھے، وہ امانتیں جو پروردگار نے امام حسین کو خلقتاً عطا کیا تھا، اس کے امین ہیں. تو امین اللہ سے مراد کائنات کی جتنی امانتیں ہیں، انٹائر ورلڈ میں جتنی امانتیں ہیں، ان امانتوں کے امین کو حسین کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا فقرہ وہ ابن امین ہے، آپ بھی امین اللہ ہیں اور آپ کے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی امین اللہ ہیں. تو کیا ممکن ہے کہ امین اللہ یعنی جو امانت الہیہ کا امین ہو، جو دین ہو، وہ کسی کی بیعت یا اس کے بابا کسی کی بیعت ممکن ہے؟ مستحیل الوقوع یہ امر اور یہ فعل اور یہ سوچ بھی دیباج تخیل میں اس طرح کی سوچ نہیں آنا چاہیے. تو سلام اس حسین پر جو امین اللہ ہے. تو انٹائر ورلڈ سے میں جملہ کہوں گا کہ امین اللہ کی زیارت جو اس وقت پوری دنیا میں لوگ اس لیے لبیک یا حسین کہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ امین الہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ امام حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں. عشت سعیدن و مضیت حمیدن، مظلوم کربلا اپنے سعادت مندی یا مرکز سعادت ہیں آپ،
منبع سعادت ہیں آپ، ومضیت حمیدن، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جسے حمید کہا گیا. غور کیجئے گا، یعنی گلے پر تلوار ظالم نے رکھ دیا، اس وقت بھی مظلوم کربلا نے حمد الہی بجا لائی. اللہ اکبر. متفقیدن مظلومہ، سلام اس حسین پر جو مظلومیت کی حالت میں صحرائے کربلا میں شہید ہوئے. واشہد ان اللہ منجز ما وعدک. اللہ اکبر. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو وعدہ آپ نے خدا سے کیا تھا وہ آپ نے پورا کیا، اور جو خدا نے آپ سے مولا حسین وعدہ کیا تھا وہ بھی خدا نے پورا کیا. تو 40 کا اگر 3-4 کروڑ کا کراؤڈ پوری دنیا میں صدا الہ الہ، صدا یا حسین گونج رہی ہے تو یہ وعدہ الہی ہے. اس میں منافقین، اس میں مجرمین گھبرائے نہیں، یہ وعدہ الہی ہے. منجز مع وعدک، ان اللہ منجز مع وعدک. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. آپ نے جیسے اپنے وعدے کو پورا کیا، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا آقا حسین، وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا. اس کے بعد جملہ ہے وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ، اور مولا حسین جس نے آپ کو دھوکہ دیا وہ ہلاک ہو گیا. تو کیا مطلب؟ یعنی جو امین اللہ حسین کو دھوکہ دے وہ ہلاک، اور جو ابن امین اللہ کے ساتھ ساتھ بابا یعنی حضرت علی وہ بھی امین اللہ ہے، جو حضرت علی کو دھوکہ دے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. تو جو بھی امین خدا کو جس نے دھوکہ دیا وہ ہلاک ہوا. وَمُعَذَّبٌ عفواً وَمُعَذَّبٌ مَنْ قَتَلَكَ، وہ معذب ہے کون؟ من قتلک، جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کو شہید کیا، وہ عذاب الہی بھی مبتلا ہے. تو اب یہاں پر ایک فاسق و فاجر، ایک مجرم یزید جیسا، یزید کو خواب میں دیکھتا ہے سعودی عربیہ میں، اور یہ کہتا ہے میں نے یزید کو خواب میں دیکھا. میں نے یزید سے پوچھا، اب آپ دیکھیے خواب بھی یزید کے بچے خواب گڑھ رہے ہیں اپنے باپ کو بچانے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تمہاری حالت کیا ہے، تو یزید کہتا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ خوابی ہو جانے والے ہیں. جی 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 جی. تو یہ اپنے یزید ہیں، وہ اپنے باپ کی حفاظت تو کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اور دیکھتے رہیں گے، ابھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. مگر یہ فقرہ ان کے خواب کو ختم کر رہا ہے. وَمُعَذَّبٌ مَنْ قَتَلَكَ، وہ عذاب میں مبتلا رہے گا جس نے آپ کو شہید کیا، وہ عذاب و لعنت میں گھرا رہے گا. وَاشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ، میں یہ گواہی دیتا ہوں. ناظرین جب آپ زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو آپ گواہی دیتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ زیارت اربعین پڑھتے ہیں کہ آپ نے مولا حسین وفیت بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے جو آپ نے عہد و پیمان کیا تھا اس کو آپ نے پورا کیا. وَجَاهَدتَ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے راستے پر، خدا کے راستے پر، یعنی دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر آپ نے رہ کر جہاد کیا. حتی اتاک الیقین. اللہ اکبر. جو مملکت یقین کا شہزادہ تھا، جس نے دنیا کے سامنے یقین کے پیغام کو نشر کیا. حتی اتاک الیقین کا لفظی ترجمہ یہ کہتا ہے یہاں تک کہ یقین آ گیا نہیں، یقین آ گیا نہیں، جس نے یقین کو دنیا کے سامنے نشر کیا، جس نے شہادت کے ذریعے سے توحید پر دنیا کا یقین باقی ہو جائے، وہ حسین. یعنی دنیا بشریت کے یقین کو جو یقین خدا سے ملا دے، یعنی یہ بشر کا یقین توحید پر، خدا پر جو لے آئے، اس کو مظلوم کربلا حسین کہتے ہیں. فلعن اللہ من قتلک، لعنت ہو اس کے اوپر جس نے آپ کو قتل کیا. ولعن اللہ من ظلمک، اس پر بھی لعنت ہو جس نے آپ پر ظلم کیا. ولعن اللہ امتن، اور اس امت پر بھی لعنت ہو. کون سی امت پر؟ سمعت بذالک، جس نے سنا، فرضیت بے، اور راضی ہے، یعنی مزاجن یزید کے جرم پر، یزید جیسوں کے جرم پر جو لوگ راضی ہیں وہ بھی ملعون ہیں. تو فقرے بہت ہیں، ایک فقرہ اور عرض کر کے اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ آتے ہیں دیگر گفتگو پر. اب عزیزم جوانان من، اللہم انی اشہدک، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ولیجن انی ولیجن لمن والہ، میں اسی کا دوست ہوں جو آپ کا مولا دوست ہے. وعدو لمن عاداہ، اور میں اس کا دشمن ہوں. یعنی جو دشمن مولا وہ ہمارا دشمن ہے، جو دشمن حسین ہے وہ ہمارا دشمن ہے.
بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. قربان یا سبحان ابن اللہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند. امام حسین کو ابن رسول کہا گیا، رسول کا بیٹا کہا گیا ہے. اشہد انک، میں یہ گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ کنت نورن، مولا آپ نور ہیں، نور تھے، نور ہیں. فی الاصلاب الشامخۃ، آپ اصلاب شامخہ میں نور تھے. اللہ اللہ اکبر. اکبر اب یہ نورانی اسلاب میں آپ چمکتے ہوئے نور. والارحام المطہرۃ، مطہرہ اور پاک و پاکیزہ ارحام و صلبوں میں آپ تھے. لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا، جاہلیت کسی بھی رخ کی ہو، کسی بھی انداز اور کسی بھی ڈھنگ کی ہو، جی جاہلیت نے آپ کو کبھی ٹچ نہیں کیا. بس نہیں جاہلیت آپ سے بہت دور ہے. تو یہ میں نے فقرہ آپ تک پیش کر سبحان دیا. اللہ باقی کچھ فقرہ جزاک میں اللہ نے ابھی اس کی شرح نہیں کی چونکہ وقت کم ہے. اب ہم ذرا سے دیگر گفتگو جی کی طرف آتے ہیں. جی جی اچھا زیارت اربعین کی شرح کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی اور یقیناً اگر اس کی شرح کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں مکمل طور پر کئی ایک پروگرام چاہیے. تھوڑے سے تبرکاً جی ہم جملے آپ کی طرف بھیجے تاکہ زیارت اربعین کے روز زیارت اربعین جو ہے وہ تاکید اس کی تاکید کی گئی اور مومن کی جو 5 نشانیاں اس میں سے ایک زیارت اربعین پڑھنا بھی قرار دیا گیا. امید ہے کہ ہمارے جوانان اربعین کے دن زیارت اربعین اللہ نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. قبلہ زیارت اربعین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا تاکید ملتی ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں، عن ضرارہ بن عاین عن عبداللہ الصادق انہو قال، معصوم سے ایک حدیث ہے. کیا؟ صلی اللہ ان السماء، یقیناً بے شک، لا ریب کوئی ڈاؤٹ نہیں. کیا؟ بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، 40 دن تک آسمان خون کے آنسو رویا. خون کی بارش امام حسین کی شہادت کے دن سے خون کی بارش ہوتی رہی. 40 دن تک خون کے قطرات آسمان سے گرتے تھے اور برستے تھے. ان السما بکت، یعنی آسمان نے گریہ کیا ہے. غور کیجئے گا، بکت کا جو لفظ استعمال ہوا، بکا، گریہ. بکت علی الحسین، یعنی جس پر آسمان نے گریہ کیا اس کو حسین کہتے ہیں. 40 دن تک آسمان نے گریہ کیا، اور گریہ میں قطرے گرے ہیں، خون کے قطرے گرے ہیں. سادے آنسو نہیں، صرف یوں ہی بارش نہیں، خون کے آنسو. والارض بکت علیہ 40 صباحا بالسواد، اور زمین 40 دن تک زمین نے گریہ کیا ہے، یعنی تاریکی پھیل گئی تھی. یہ تاریکی، یہ گریہ، یہ سواد یعنی تاریکی، ڈارکنس انٹائر ورلڈ میں پھیل گیا تھا شہادت امام حسین کے بعد 40 دن تک. والشمس بکت علیہ 40 صباحا، اور سورج بھی روتا رہا. سورج روتا رہا، ہاں سورج بھی امام حسین کی شہادت پر سورج بھی روتا رہا. آسمان اور زمین روئے، سورج رویا. 40 صباحا بالکسوف والحمرۃ، اتنا سورج رویا تھا کہ کسوف، یہ اتنا رویا تھا سورج کہ چہرہ سورج کا لال ہو گیا تھا. یعنی جو کسوف ہے اور یہ جو لالی ہے جو اس کے اندر ہے سورج کے اندر، یہ امام حسین کی شہادت کے بعد سے ہے. والملائکۃ بکت علیہ 40 صباحا، اور ملائکہ نے 40 دن تک حسین پر گریہ کیا. وہ حسین جس پر آسمان رویا، زمین روئی، جس پر سورج نے گریہ کیا، جس پر ملائکۃ المقربین نے گریہ کیا. اللہ اکبر. 40 دن تک یہ گریہ ہوتا رہا. اب میں نبی کا ایک اور قول پیش کرتا ہوں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ اخبرہ بقتل الحسین، مظلوم کربلا کی شہادت کی خبر زبان وحی نے، زبان رسالت نے، زبان پیغمبر نے، زبان مرسل اعظم نے پہلے دے دی تھی. الی انہ قال، یہ کہا، کیا کہا نبیوں کے سردار نے؟ من زارہ عارفا بحقہ، جو مظلوم کربلا کی عظمت کا مقر ہو کر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم میں حسین کے خیمے میں آ جاتے ہیں دہشت گردی سے بچنے کے لیے، کچھ لوگ یزید کے خیمے میں بھی ہیں اور حسین کے خیمے میں بھی چلے آتے ہیں، تو ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. عارفاً بحق، جو مظلوم کربلا کی کے حق کا معترف ہو. وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھا انڈیا میں کہ محرم کا چاند نمودار ہوا
تو سیدنا حسین سیدنا حسین صرف محرم کے لیے نہیں ہے، آپ کے دلوں میں حسین ہونا چاہیے، آپ کی فکروں میں حسین ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں حسین ہونا چاہیے، آپ کے شعور و شعر میں، آپ کے شعر و شعور میں حسین ہونا چاہیے، اور مسلسل حسین ہونا چاہیے، اور یزید جیسے آپ کے شعور و شعر سے نکل جائیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ عارفن بحق، اس معرفت کے ساتھ مولا حسین کی اگر زیارت کرے تو کیا ہے، کتب اللہ لہ ثواب الف حجہ و الف عمرہ، تو 1000 حج کا 1000 عمرے کا عمرے کا ثواب ہے۔ ثواب، سبحان اللہ۔ کس کی زیارت کا؟ جو مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ آج کثیر تعداد میں دول، مناطق، اریاف، بلدان اور مختلف مذاہب اور ملل کے لوگ امام مظلوم کربلا کو یاد کرنے کے لیے، آج دیکھیں یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، کتنے کثیر تعداد میں لوگ لبیک یا حسین۔ تو جو بھی مولا حسین کی زیارت کو جائے گا 1000 حج کا ثواب، کس نے کہا؟ زبان وحی، جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر، گفتگو پر، لفظ پر، ہر پر آیات الہی کا پیرا ہے، وہ نبی بول رہا ہے جس نے حسین کی زیارت کیا، 1000 حج 1000 عمرہ۔ اس کے بعد آگے بڑھے، فرماتے اللہ ومن زارہ فقد زارنی، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، یعنی مظلوم کربلا کی زیارت جو 4 کروڑ لوگ کر رہے ہیں، وہ صرف امام حسین کی زیارت نہیں بلکہ نبی کی زیارت ہے۔ یہ نبی کی زبانی ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو آئے گا گویا اس نے میری زیارت کی۔ اس کے بعد کہ ومن زارنی فکأنما زار اللہ، اللہ اکبر، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت، موسوی صاحب، اور جس نے میری زیارت اس نے خدا کی زیارت۔ وحق علی اللہ ان لا يعذبہ بالنار، جو حسین کی زیارت کر لے اس نے میری کر لی، اور جس نے میری کر لی گویا اس نے خدا کی کر لی۔ اب اگر حسین کا ظاہر اگر کوئی ہے تو اللہ کا یہ حق ہے، اللہ پر یہ حق بنتا ہے کیا؟ اللہ یعذبہ بالنار، یعنی اپنے ظاہر حسین کو عذاب نہ دے۔ تو زیارت حسین مظلوم کا ایک ثواب یہ بھی حج و عمرہ کے علاوہ کہ ظاہر مظلوم کربلا جہنم کی آگ میں جلایا نہیں جائے گا۔ الا وان الاجابۃ تحت قبۃ، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کربلا کو اللہ نے وہ شرف دیا ہے، وہ توقیر دیا ہے، وہ تبجیل دیا ہے، وہ ڈگنیٹی دیا ہے، وہ عظیم شرف بخشا ہے کہ ان کے قبے کے نیچے دعا کو قبول کیا ہے، یعنی وہ مقام ایسا جو قبے کے نیچے وہاں پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مومنین اگر آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ کو موقع ہو تو قبے کے نیچے دعا ضرور کیجئے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ مجھے بھی زیارت نصیب ہو۔ والشفاء فی تربتی، وہ حسین کی جس کی تربت میں، جس کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھا۔ والعیم من ولد، وہ حسین کی جس کی نسل سے امامت آگے بڑھی۔ وردت فی حدیث او احادیث عن الائمة المعصومین فی فضلها منها ما روی عن الامام الحسن العسکری انه قال علامات المومن، یہ آپ مسلسل سنتے ہیں، میں اس کی ذرا شرح کر دوں۔ مومن کی علامت اور انڈیکیشنز، امام حسن عسکری کی حدیث آپ سنتے ہیں، مگر کس کا قول کہاں سے آیا یہ میں چاہتا ہوں آج آپ تک پہنچ جائے۔ یہ امام حسن عسکری نے دنیا بشریت کو پیغام دیا۔ مولا فرماتے ہیں علامات المومن خمس، مومن کی علامت 5 ہے، 5 چیزیں دیکھو اس کے اندر تو سمجھ لو وہ مومن ہے۔ 5 علامتیں، 5 انڈیکیشنز ہونے چاہیے۔ کیا مولا؟ صلاۃ 51، 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، واجب اور مستحب نماز ملا کے۔ وزیارت الاربعین، اور 40 کی زیارت۔ والتختم بالیمین، دائنے ہاتھ میں یہ انگوٹھی، تختم بالیمین، یہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی۔ اس کے بعد وتعفیر الجبین، یہ تعفیر جبین کیا ہے؟ پیشانی کو خاک پر رکھتا ہو، پیشانی کو خاک پر رکھنے والا شخص متکبر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث تھی۔ موسی صاحب اگر آپ کہیں تو کچھ اور اقوال آپ کی فکر تک، آپ کے ذہن تک اور ناظرین تک بھی میں پہنچا دوں۔ اقوال جو ہے وہ بے شک بالکل آپ جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ آج اس وقت اس سن 1444 ہجری کا اربعین ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ابھی 9 دن کے فاصلے پر ہے، سید الشہداء کا اربعین ہوگا۔
اس میں ہم جو اس وقت مشی ہو رہی ہے، پوری دنیا سے واک ہو رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، اس میں شہزادی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں کہا تو فواللہ لا ذکر ولا جو ہے وہ تمحو ذکرنا یحو ذکر ولا اللہ تمیت وحینا. ہے نا، ہماری تو ذکر کو نہ تو محو کر سکتا ہے، نہ ہماری وحی کو جو ہے وہ تو اس کو تعطل کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اس کا آج اگر اس نے ایک عرصے کے بعد اس میں صدیاں حائل ہیں، اور ان تمام صدیوں کے حائل ہونے کے بعد اس وقت ہم اس کا اثر دیکھیں، کیونکہ اگر تاریخ انسانی کو دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں انقلابات اٹھے اور وہ ختم ہو گئے، کوڑے دان میں پھینک دی گئے۔ اس انقلاب پر جتنی اسٹرائک ہوئی، جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، پھر ہم شہزادی کے جملے دیکھتے ہیں، پھر سامنے اس وقت میڈیا دیکھتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اپنے اوج کے اوپر، اپنے شباب کے اوپر ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ ایک الہی میسج، ایک الہی سلام ہو کلمات شہزادی شہزادی کی طرف۔ پر جس نے طغات اور بغات اور قاتل سے یہ کہا تھا کہ تخت و تاج تیرا، یہ عسکر و لشکر و فوج و دبدبا اور خزائن اور اقلام اور مورخ اور مؤلف تیرے، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. دربار تیرا، عساکر تیرے، افراد تیرے، افواج تیری، تخت تیرا، لا تاج تمحو تیرا، ذکرنا۔ حکومت تیری، مگر یہ بات میں کہتی ہوں کہ تو ہمارے ذکر کو، فواللہ، میں قسم شرعی کھایا علی کی واللہ بیٹی نے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکرنا ذکر نہیں ذکرنا مٹے گا، ہمارا ذکر تو مٹا نہیں سکتا ہے، ولا اللہ تمیت وحینا، اور اللہ کی کتاب جو وحی کی ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، قرآن کو، شریعت کو، دین کو، وحی خدا یعنی دین، دین کو باطل نہ اور ہو گیا، حسین کو اور حسینیت کو تو مٹا نہیں سکتا. نہیں آج سکتا۔ کثیر تعداد میں آپ دیکھیں کہ واہ جو علی کی بیٹی نے جو عالمتن غیر معلمتن ہیں، وہ شہزادی نے جو فقرہ اور جملہ استعمال کیا تھا اس کی گواہی اور وہ لفظ آج نکھر کر اور سامنے آ گیا. یعنی اس لفظ کی تشریح کی جائے، اور اس لفظ کی میں چاہوں گا کہ ترشیح بھی کی جائے، تشریح بھی کی جائے بسم اللہ۔ اور ترشیح بھی کی جائے. کیا کہ آج پوری دنیا دیکھ لے کہ جو دربار یزید میں رسن بستہ شہزادی آئی تھی، جو بھوکی تھی، پیاسی تھی مگر بول رہی تھی، جو رسن بستہ تھی مگر ڈانٹ رہی تھی، یزید وقت نے یہ واہ سمجھا تھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت اور غم و اندو اور آلام اور مصائب کی وجہ سے یہ شہزادی کمزور ہو چکی ہے، مگر جب خطاب کیا تو ایسا لگ رہا تھا علی بول رہے ہیں. علی کی علی بیٹی نے یہ بول پیغام دیا، علی بھوک، پیاس، مصیبت، مصائب، آلام، درد، اندو، کرب، تڑپ اور مصیبتوں کا اور شہادتوں کا میری نگاہوں کے سامنے تمام مصائب کا گزرنا، اس سے میرے ارادے میں، میری جرأت میں، میری شجاعت میں، میری بصالت میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی، اور اسی انداز میں اسی جرأت سے پہنچایا. آج پوری دنیا دیکھ لے کہ علی کی بیٹی نے جو تخت یزید پر بیٹھے ہوئے یزید جیسے طاغی سے جو فقرہ کہا تھا، اس کا دیباچہ کربلا ہے، اس کا دیباچہ آج جو ہے وہ مشی ہے کثیر تعداد میں. پوری دنیا کے لوگ جا کے، یعنی جو علی کی بیٹی نے کہا تھا اس سے کنیکٹ کیجئے، بڑی بڑی حکومتیں گزری، طاغی گزرے، طغات گزرے، بغات گزرے، قاتلین گزرے، جالسی مشارکین کے علاوہ مجرمین گزرے، حکومتوں نے بڑی قوتیں صرف کی، قتل کیا، سب کچھ کیا، ہاتھ کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئیں، ملک بدر کیا۔ حکومتوں نے اپنے دولت کو صرف کیا، اپنی افواج کو استعمال کیا، مگر کیا دنیا ذکر حسین کو روک پائی؟ کیا دنیا لبیک یا حسین کہنے والوں کو روک پائی؟ جتنا اسے دبایا گیا اتنا ہی ذکر مظلوم کربلا ابھر کر پوری دنیا میں آ گیا. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذہب و ملل کے افراد بھی اس زمین کربلا کی طرف، اس صحرائے کربلا کی طرف، اس دین کی طرف. زمین کربلا دین خدا کی زمین ہے، زمین کربلا دین خدا کی زمین ہے، اور یہ پوری کائنات حسین کی طرف نہیں بلکہ دین کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بڑھتے ہوئے جملہ اللہ استعمال کر رہی ہے، لبیک یا حسین. اب میں ایک فقرہ آج اہل بیت چینل سے یہ بیان کر دوں کہ جب کوئی بندہ انٹائر ورلڈ میں یہ کہتا ہے کیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی دنیا میں تین تاریکیاں ہیں، تین ظلمت ہیں، تین ظلمت ہیں پوری دنیا میں، تین ہی ظلمت ہیں، تین ہی تاریکیاں ہیں، ڈارکنیس تین ہی ہیں. ایک شرک کا اندھیرا، دوسرا کفر کا اندھیرا، تیسرا نفاق کا اندھیرا. تو اگر شرک کے اندھیرے کو، اے امت مسلمہ انٹائر ورلڈ سنے اس فقرے کو، اگر شرک کا اندھیرا ختم کرنا ہے
तो कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलवी साहब, शिर्क का अंधेरा खत्म हो जाएगा। आपने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुफ्र का अंधेरा खत्म हो जाएगा। और अगर निफाक का अंधेरा भी खत्म करना है तो कहिए अलीयुन वलीयुल्लाह, निफाक का अंधेरा खत्म हो जाएगा। बट आपने ये कहा कि नहीं, मुझे जलाना है इन तीन कमबख्तों को, तीनों अंधेरों को जलाना है, हमें भगाना नहीं है। शिर्क का अंधेरा ला इलाहा इल्लल्लाह से भाग गया, कुफ्र का अंधेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह से भाग गया, निफाक का अंधेरा और तारीकी अलीयुन वलीयुल्लाह से भाग गया। आपने कहा सिर्फ भगाना नहीं, जलाना है। तो जलाएंगे कैसे? जलाएंगे ऐसे कि दोनों हाथों को बुलंद करके सहराए करबला में खड़े हों, अपने घर में हो, मजलिस में हो, किसी भी मकाम पर हो, दोनों हाथों को बुलंद करके आप कहें लब्बैक या हुसैन। जैसे आपने कहा लब्बैक या हुसैन, तो शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, निफाक का अंधेरा जल जाएगा। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सदा ये गूंज रही है लब्बैक या हुसैन। ये कसीर तादाद में जमाहीर का जाना, ये कसीर तादाद में बच्चों का जाना इस बात पर दलालत करता है कि दीन की तरफ उम्मत मुस्लिमा बढ़ रही है। खुदा की कसम, छोटे छोटे बच्चे। 2 मिनट है आपके पास, मैं चाहूंगा कि जवानों के लिए पैगाम दे दें इंशाल्लाह। मैं यही कहूंगा कि मजलूम करबला की मोहब्बत दिलों में किस तरह से रासिख है कि छोटे छोटे बच्चे हाथों में आज ताम लिए हुए आते हुए ज़ायरीन की खिदमत में हाजिर करते हैं। ये कनेक्टेड है मौला हुसैन से, और ये बताते हैं कि हमने मजलूम करबला से दर्स लिया। छोटे छोटे बच्चे, मैंने ज़ईफ को भी देखा है जो चल नहीं सकता, लेकिन वो मशी के लिए आता है और ज़ारे मजलूम करबला की खिदमत। कहाँ ये खिदमतें मिलेंगी, कहाँ कोई किसी का पैर दबाता है। जाओ करबला जाकर देखो, बड़ी बड़ी शख्सियतें, आपके पैर में अगर वरम आ जाए तो वो बड़ी बड़ी शख्सियतें आपकी खिदमत के लिए तैयार। छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए हुए हैं, हाथों में पानी लिए हुए हैं, ग़िज़ा लिए हुए हैं, और आते हुए ज़ारे मजलूम करबला से ये कहते हैं आप मौला हुसैन के ज़ायर हैं, ये आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा की कसम, दीन अगर सांसों में उतर जाए, दीन अगर फिक्रों में उतर जाए, दीन अगर शिआर में उतर जाए, दीन अगर शऊर में उतर जाए, और दीन अगर जिंदगी में उतर जाए, तो इंसान लब्बैक या हुसैन कहते हुए करबला की तरफ बढ़ता है। मेरा सलाम हो शुहदाए करबला पर, और मेरा सलाम हो ज़ुवारे करबला पर। खुदा हम सबको भी ज़ायरीन मज़लूम करबला में शुमार फरमाए, और जो लोग मुतमन्नी है ज़ियारत के, परवरदिगार उन्हें शुहदाए करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जिनका इंतकाल हो चुका उनकी मग़फ़रत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। हम इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब के कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। और नाज़रीन, हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, हर गुजरते हुए लहजे के साथ अरबईन हुसैनी से हम करीब होते जा रहे हैं। ज़ियारत शहरा अरबईन की शरह फरमाई, ज़ियारत अरबईन के ऊपर आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कि कुछ अक़वाल आपकी खिदमत में पेश किए। बस एक सवाल बैअत फासिक को रद्द किया, बस एक सवाल बैअत फासिक को रद्द किया, ना किसी की बात न टाली हुसैन ने। इसके साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। हमारी और आपकी अगली मुलाकात